Assalamu alaikum and a very warm welcome to all our listeners joining us today. I am Waqas Iqbal, instructor at the Center of Excellence for Training and Development, Lahore, and a proud participant of TAPTA AI Teachers Training Bootcamp Batch 4 with the collaboration of Rehan. Generation, there are educators who don't just teach, they transform, they don't just lead, they inspire. And today we have the privilege of speaking with one such remarkable individual, Ms. Nafisa Waheed Himmatwali, a clinical psychologist by training, a dedicated educator by passion, and a visionary leader by experience. Nafisa has spent over a decade shaping young minds at APS Munir Kent, from starting as an English teacher to becoming the section head of the middle school across two campuses. Her journey reflects commitment, excellence, and the courage to keep evolving under her leadership. Her school earned the prestigious International School Award by the British Council, a milestone that highlights innovation, teamwork, and continuous improvement. But her story does not end in the classroom. Today, she serves as an educational consultant at Rehan Foundation. And in a time where education is rapidly changing, Nafisa stands at the intersection of brings us today's powerful topic, how artificial intelligence is impacting education. So let's begin the insights conversation with the inspiring Ms. Nafisa Waheed Himmatwali. Assalamu alaikum, Ms. Khushamadid. Walaikum assalam. Thank you very much for such a wonderful introduction and nice words. I'm obliged. Thank you very much. वेलकम वेलकम मिस, हमें सबसे पहले आप ये बता दें कि नफीसा वहीद है क्या, क्योंकि उसके पास तो बहुत सी डिग्रीज हैं, बहुत सी मल्टी टास्किंग है, तो वो बेसिकली है क्या? नहीं, नफीसा वहीद जो है वो एक आम सी खातून है और बहुत सिंपल है और हाँ, कुछ शौक और कुछ लगन ज़्यादा है मुझ में एज कम्पेयर टू. So I am a simple human being with lots of simplicity in me. Though I am a clinical psychologist and yes, I am an educationist. I am a mother. I have 2 kids. और बड़ी डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट मदर भी हूँ मैं अच्छा अच्छा क्योंकि लाइक जब आप चीज़ों को बहुत करीब से देख लेते हैं तो फिर ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस भी आप उसी तरह रखते हैं कि यहाँ तक हमने अचीव किया है तो वी वांट कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे आगे ही जाएं, तो थोड़ा उनको भी डिसिप्लिन करना. शुरू से स्कूलिंग मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल से रही, पीएफ से इंटर किया, फिर उसके बाद मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया और कराची यूनिवर्सिटी से कराची में जो है वो उम्र गुजर गई है. आई हैव विजिटेड ऑल द सिटीज ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह. लाहौर में भी रही हूँ, पेशावर, इस्लामाबाद, हर जगह जो है वो विजिट्स रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़े करीब से देखा है, इसके कल्चर्स को बहुत करीब से परसीव किया है, बहुत पसंद है मुझे. इंटरनेशनल कम ट्रैवल किया, लाइक बचपन में गए बस सऊदीया पेरेंट्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह शहर देखे, लोगों को जाना. जर्नी अपनी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरी स्टार्ट हुई एज एजुकेशनिस्ट एट एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल और वहाँ जो है वो एज टीचर ज्वाइन किया, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, इंग्लिश टीचर के तौर पे. लैंग्वेज टीचर थी, लिटरेचर भी पढ़ा रही थी. फिर वहीं पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्व करने का मौका मिला एज हेड. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 कैंपसेस अपने टेन्योर में जो है वो डेवलप करवाए, जिसमें से एक जो है वो एपीएस गुलमोहर है मलीर कैंट, एपीएस नॉर्थ है मलीर कैंट. तो वो मेरे ही टेन्योर में वो मैट्रिक तक हुए और ये एजाज़ भी रहा कि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड भी विन किया. ये सारा सफ़र देखा जाए तो चंद स्टेप्स आपको नज़र आते हैं कि जी इस तरह से यही है, लेकिन इस पूरी जर्नी में जो लर्निंग होती है
دیٹ ہیلپس یو الاٹ. اور وہیں 2012 میں کہیں میں نے یہ سیکھ لیا کہ دنیا آگے بدلنے والی ہے. اٹس گوئنگ ٹو ٹرانسفارم. لائک کمپیوٹرس تو ہیں لیکن کچھ چینج آ رہا تھا جو محسوس کر سکتی تھی میں. اور میں ہر وقت اپنے آفس میں بیٹھ کے بھی یہی بات کرتی رہی کہ جی اب آپ ٹیبلٹس پہ آ جائیں, آپ لیپ ٹاپس پہ آ جائیں, موبائل پہ آ جائیں. اب نوٹ بکس کا زمانہ چلا گیا ہے کیونکہ ایز ہیڈ نوٹ بک چیکنگ ہمیں بھی کرنی پڑتی تھی. تو میں بار بار جب نوٹ بکس آتی تھی میرے پاس میں یہی بات دہراتی رہتی تھی. ہر فورم پہ, ہر جگہ جہاں ٹریننگز دیتی تھی وہاں ٹیچرس کو بھی سمجھاتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں اور اس پلیٹ فارم پہ لے آئیں. تو موقع پھر ملا, پھر اس طرف ہم آ گئے. سو دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. صحیح. تو آپ جی. نے ذکر کیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے سخت ماں ہوں. تو یہ آرمی پبلک اسکول کا اثر تھا یا ویسے ہی یہ سختی جو ہے شروع سے ہی آپ کے عادت پہ تھی؟ ہاں, بینگ این ایلڈر سسٹر عادت تو ہے. سب سے بڑی بہن ہوں میں گھر میں, تو تھوڑا مزاج بڑی بہنوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک خود بخود سکھا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے رکھنا ہے, ایک ڈسٹینس رکھنا ہے, آپ بڑی ہیں. کوئی مانے نہ مانے بڑی بہن کو رکھنا پڑتا ہے. تو وہاں سے بھی تھا. پھر اس کے بعد یس امپیکٹ آیا, اسکولنگ سے امپیکٹ آیا. میٹرک میرا آرمی پبلک کا ہی ہے, وہاں پر بھی ڈسپلن بہت تھا, دیکھا بھی. اس کے بعد پھر جاب بھی وہیں ہوئی ماسٹرز کرنے کے بعد, تو وہاں سے سیکھا. تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہاں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. اسٹرکٹنیس لائک میری اس طرح ہے کہ میرا پرسنل بلیو ہے کہ اگر آپ ڈسپلن نہیں ہے نا تو آپ کے جتنے مرضی ڈریمز ہوں, آپ کے جتنے مرضی گولز ہوں, وہ اچیو کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. تو مجھے کہیں پہ بھی ڈسپلن لیک لگے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کہتی ہوں کہ یار روٹین ضروری ہے. اگر روٹین نہیں ہے تو اچیومنٹس تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہیں, تھوڑا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں نمبرز کے پیچھے نہیں بھاگتی آج تک کبھی بھی, نہ اسکول میں, بلکہ پیرنٹس کو ہمیشہ میں نے سمجھایا جو اسکول میں آتے تھے میرے پاس کہ جی 84% پہ بھی رو رہے ہیں کہ بچے نے نمبر کم لیے ہیں, 90s میں بھی نمبر آ رہے ہیں تو پیرنٹس ناراض ہیں کہ بچے نے نمبر. تو میں کہتی تھی کہ نہیں, ایسے نہ کریں, نمبرز پہ نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ ٹائم ضائع نہ کریں بچے. یہ اور اسکلز صرف یہ نہیں ہے کہ اسکلز آپ نے کمپیوٹر کی سکھانی ہے, آئی ٹی کی سکھانی ہے یا اے آئی کی سکھانی ہے. اسکلز آپ کے گھر کے جو, جس کو ہمارے ریحان اسکول میں اوسو جی کے نام سے پکارا جاتا ہے, تو وہ تو بہت ضروری ہے نا. وہ لائک آپ اگر اپنے کام آپ کو کرنے نہیں آتے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا, بہت مشکل ہو جائے گی. کون کرے گا؟ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے چاہیے, بچوں کو خود آنے چاہیے. اور پھر ظاہر ہے میری کنڈیشن ایسی ہے کہ ٹوٹلی مجھ پہ ریلائی بھی وہ نہیں کر سکتے, گرو بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی سکھا دینی چاہیے. اور ان کو, بچوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کے بھی, کہیں بھی. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈسپلن, ایک روٹین اور ایک یہ لائف سکلز جو ہوتی ہیں آپ کی, کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام اپنے خود کرنے آنے چاہیے اور ان پہ فخر ہونا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب کام خود کیے, تو ہمیں بھی آنے چاہیے, ہمیں بھی کرنے چاہیے. اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ٹائملی مینر میں چیزیں ہونی چاہیے. جب یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر میں تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو جاتی ہوں. جی بالکل. ادھر میں آپ کو ایک ٹائٹل بھی دینا چاہوں گا کہ آئرن لیڈی آف ریحان فاؤنڈیشن. کہ آپ اتنے, یعنی آپ کو پرابلم ہے, جس طرح آپ فیس کرتی ہیں ایک النس کے ساتھ, آپ کے ڈائلیسس ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ ہر ٹائم مسکراہٹ ہوتی ہے. جب بھی میں نے آپ کو دیکھا, میں نے 2 months آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہے, اور آپ بالکل کسی کو فیل نہیں ہونے دیتی. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی اوپننگ اسپیچ میں اس چیز کا ذکر بھی نہیں کیا. 1-2 بار میں کرنے لگا, لیکن میں نے کہا آپ کے فیس سے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں. تو آپ اس سچویشن کے باوجود بالکل ایسے لگتی ہیں کہ جس طرح ابھی آپ کو کوئی ریحان اللہ والے کو پروجیکٹ دیں گے اور آپ ادھر پہنچ جائیں گی اس کو لیڈ کرنے.
بالकुल, दिल से मेरी हर वक़्त यही ख़्वाहिश है कि बस मुझे मौका मिले कहीं भी जाने का भी, तो मैं हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँ। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, मैं काम आ सकूँ। घर से भी मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जिस हद तक हो सके मैं वक़्त दूँ, मैं जो भी जिस तरह भी हो, मैंने एडमिशन्स भी देखे, मैंने यूएन लैंडलाइन नंबर्स को भी देखा, अभी भी मैं अकाउंट्स भी देख रही हूँ और जिस हद तक हो सकता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बीमारी बिल्कुल है और बहुत सिवियर भी है और मैं इसमें बहुत डीप डाउन भी जिसको गिरना कहते हैं, वो मैं गई उस स्टेज पे भी, लेकिन फिर खुद को उठाया, सँभाला। सपोर्ट सिस्टम भी अल्लाह का करम है, सारी मदद अल्लाह की होती है और रब का जो आप पे जब करम होता है ना, तो चीज़ें खुद ब खुद सेटल हो जाती हैं। इंसान बड़ा बेबस है, बड़ा कमज़ोर है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। सही कहा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुस्कुराती रहूँ और ये मुस्कुराहट मैं आपको बताऊँ मुझे मेरी मदर से मिली है। मैं आज भी ज़िक्र कर रही थी, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे और मेरे रिसेंटली अभी पिछले मंडे को मेरे फ़ादर की तदफ़ीन हुई है, जो मैं एब्सेंट भी थी 1 हफ़्ता। तो मैंने अपने पेरेंट्स से ये लिया है कि मेरी मदर जो है वो कैंसर पेशेंट थीं, लेकिन वो जब भी मुझसे मिली मेरी बीमारी में, मुझे मुस्कुरा के मिली। मुझे नहीं याद कि वो कभी मेरे लिए रोई हों, मेरे सामने कभी रोई हों, कभी भी नहीं। तो उनकी हिम्मत देखती थी तो फिर वो मुस्कुराहट फिर मुझे हुआ कि यार मुझे भी रखनी है, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और आने वाले हर उस इंसान के लिए जो मुझसे कनेक्ट हो रहा है, ताकि उसको भी हिम्मत मिले, शऊर मिले। मेरे से जो जिसको नॉलेज जो भी चीज़ किसी को अच्छाई मिल सकती है, वो उस तक पहुँचे। तो मैं समझती हूँ कि मुस्कुराहट जो है वो भी सदका जारिया होता है। तो आई कीप इट ऑन माय फेस और येस मैं थक भी जाती हूँ, मैं परेशान भी होती हूँ जैसे और लोग होते हैं, डाउन भी होती हूँ, डिप्रेस भी होती हूँ। बहुत से फेजेज़ हैं इंसान उनमें जाता है, बट असल चीज़ ये होती है कि आपने उसमें से रिकवर करना होता है। मैंने जब अभी भी मेरे फ़ादर की जब डेथ हुई है तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं 2 दिन में जॉइन बैक कर लूँ, लेकिन नहीं हो सका, मुझे काफ़ी धचका लगा है और फिर मैंने अभी मंडे से जॉइन बैक किया है। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं अपने काम जो पेंडिंग भी हुए उनको जल्द से जल्द कवर कर लूँ और इम्पैक्ट अच्छा ही रहे। तो बस ये माँ-बाप से ही सीखा, उनकी तरबियत हमारे साथ है और हमारी कोशिश है कि उनके लिए सदका जारिया बने। जी, जी। तो फिर सर रेहान अल्लाह वाला ने जो आपको ये टाइटल दिया हिम्मत वाली, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बड़ी दूरअंदेशी थी, तो ये उन्होंने आपको टाइटल दिया है, तो वाक़ई आप इसकी मुस्तहिक भी हैं। नहीं तो इस तरह से 1 हफ़्ते बाद ही इस तरह से आके इंटरव्यू करना कोई आसान काम नहीं होता। तो सर रेहान ने ये टाइटल किसी और को भी दिया आपके अलावा? जी, एक बच्ची है छोटी, आमना नाम है। आई एम नॉट श्योर इफ शी इज़ स्टिल इन सम लेवल और नॉट या कंप्लीट कर चुकी हैं कुछ। आमना जब मैं आई थी उस वक़्त आमना थी एक बच्ची, हिम्मत वाली। उनको भी कोई इलनेस का ही इश्यू था, छोटी बच्ची हैं, तो उसको दिया सही था। है। फिर उसके बाद ये मुझे दिया था। चले हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो मिस आपने ज़िक्र किया अभी कि टैबलेट्स जो हैं कॉपियों की बजाय टैबलेट्स हर बच्चे के पास हों। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहाँ के बहुत से लोग जो हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हाउ दे कैन मैनेज? मैं समझती हूँ जैसे रेहान इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहा है, ऐसे और भी कहीं न कहीं छोटा-मोटा काम हमें नज़र आ रहा होता है कि हो रहा है। बाकी येस आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जो स्कूल सिस्टम्स हैं उनसे ये गुज़ारिश अर्ज़ करूँगी कि जैसे हम कोर्स बेचते हैं, बेच ही रहे हैं ना कोर्स, स्कूल प्राइवेट स्कूल्स, तो हम टैबलेट क्यों नहीं रख सकते अपने पास? कुछ कॉपियाँ, किताबें कम कर दें ना। एक सजेशन है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशंस या ग़ज़लियात या इस तरह के कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए जाते हैं,
معاشرتی علوم ٹائپ کے کانسیپٹس ہیں, تو ان کی تو وہ ضرورت نہیں رہی نا. چلیں آپ میتھس پڑھا لیں, آپ ساتھ لاجک پڑھا لیں, آپ لینگویج پڑھا رہے ہیں تو آپ ایک لینگویج کوئی اور ایڈ کر لیں, اور ساتھ ہی اگر اس چیز کو ایڈ آن کر لیا جائے, اڈاپٹ کر لیا جائے. دراصل معاشرے میں نا اڈیپٹیشن اور اڈاپٹ کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. چینج ایک ایسا واحد فیکٹر ہے جو کانسٹنٹ نہیں ہے. لائک اٹس کیپ آن چینجنگ, اٹس کیپ آن, تھنگز آر چینجنگ. اگر ہم چینج کے ساتھ چینج نہیں ہو رہے تو پھر ہم کانسٹنٹ ہو گئے. تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمیں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. مجھے, آپ کو, اسی لیے صبح جب بات ہو رہی تھی تو میرے میں ایک ماموں اس وقت آئے ہوئے تھے دعا کے لیے, اسی ٹائم وہ گئے, تو انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ سارا فوکس تم نے ٹیچرز پہ ہی رکھ دیا, پیرنٹس کی بات نہیں کی. میں نے کہا اس وقت ٹیچرز سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ٹیچرز سے ہی بات کی. تو بالکل پیرنٹس کا بھی کردار ہے, اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن ایسے ادارے موجود ہیں, ایسی جگہیں ہیں. ریحان اسکول خود موجود ہے, مثال ہے اس بات کی کہ آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں گیجٹس بھی, اور آسان ایک ساتھ پہ آپ کرنا چاہیں آپ آئیں, آپ جوائن کریں. ہمارے پاس OLPP کا بھی کانسیپٹ ہے, اس سے آپ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں. تو یہ سب آپشنز ہمارے پاس ہیں. آپ کے ادارے کے توسط سے یہ سب چیزیں شیئر بھی ہوئی تھیں جب لاسٹ ٹائم ہماری سیریمنی ہوئی تھی گریجویشن, وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی, اور آپ کی لیڈ نے بھی یہ بات, اتھارٹیز نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ بھی ٹیچرز کو لیپ ٹاپس پرووائڈ کریں گے. تو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے, جیسے آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے اور میں نے پڑھا کہ جو اسمال اسٹیپس ہیں وہ بگر امپیکٹس ڈالتے ہیں. تو مجھے بھی سر ریحان نے یہی گائیڈ کیا کہ بیٹا ہیلتھ تو تم نے گنوا لی ہے, لیکن کوشش یہ کرو کہ اسمال اسٹیپس لیتی رہو. تو اسمال اسٹیپس جو ہے وہ لارجر امپیکٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی بات کہیں نہ کہیں, جیسے اب میرے فیملی ممبرز ہیں, دعا کے لیے بھی اگر کوئی اکٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ نفیسہ یہ کام کر رہی ہے, تو واؤ ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے اویئرنیس پھیلے گی. تو جہاں وہ لیپ ٹاپ اور موبائل کو مہنگے مہنگے لے رہے ہیں اور اس کو فضول استعمال کر رہے ہیں, تو وہ اس چیز میں استعمال کر سکتے ہیں. جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپشنز ہیں, آپ آئیں, آپ OLPP کا آپشن استعمال کریں ہمارے ساتھ. آپ ہمارے باقی بھی, میں ابھی اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہی, لیکن آئی نو سم پلیسز کہ جہاں سے یہ کام فری میں ہو رہا ہے, تو وہ جاننا چاہتے ہیں دے کین کانٹیکٹ. اور مجھے کیونکہ میرے بھائی وغیرہ ماشاء اللہ سب ہائیلی کوالیفائڈ ہے, MBAs ہیں, اور اچھی اچھی پروفیشنل اسپیسز پہ دے آر ورکنگ. تو ان کے پاس بھی جو لنکس آتے ہیں وہ مجھے شیئر کرتے ہیں, پھر میں جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں. فری آف کاسٹ بھی لوگ پڑھا رہے ہیں, اسکلز سکھا رہے ہیں. پاکستان میں کام شروع ہو چکا ہے. بات ساری یہ ہے کہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, جو ہم انٹرویوز کے تھرو, اپنے فیس بک پیجز, انسٹا, جیسے صبح بھی آپ کے ایک ساتھی کہہ رہے تھے نا کہ ریپیٹیشن سے وہ پریشان ہو رہے ہیں, تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ جو ریپیٹیشن ہے نا, اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ادرز ایز ویل. کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کا فالوور بنے گا, کوئی بندہ کہیں نہ کوئی دیکھے گا اس کو, وہ ٹچ کرے گی وہ چیز کسی کو, اور اس کو جواب مل جائے گا کہ مہنگی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے ہم کوئی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں سے ہمیں ہیلپ ہو جائے اور ہم یہ کام سیکھ لیں. باقی اسکول سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ اس پہ کام شروع کر رہی ہے, کہیں کہیں تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہے, جیسے اب آپ کا ادارہ ہے, اسی طریقے سے کہیں کہیں پہ وہ کترا کترا جسے کہتے ہیں وہ ملتا ہے تو پھر دریا بن جاتا ہے. جی جی بالکل. تو آپ کا فزیکل ایکسپیرینس بھی ہے, آپ نے فزیکلی بھی بچوں کو پڑھایا ہے, اور آج کل جس طرح سے آن لائن, تو آپ کیا سمجھتی ہیں بچوں کو زیادہ جو بینیفیشیل ہے وہ فزیکل ایجوکیشن ہے کہ آپ کلاس روم میں آئیں, کلاس روم انوائرمنٹ ہو, ٹیچر ادھر آپ کو فزیکلی پڑھا رہا ہے, یا آپ گھر بیٹھے بھی اسی طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ فزیکل سیکھتے ہیں؟ ڈفرینسز تو بہت سارے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل سملر ہو جائے گا یا
یہ کہا جائے کہ جی ایک جیسا ایکسپیرینس ہے، ناٹ ایٹ آل، ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اور جب فزیکل میں جب آپ ہوتے ہیں تو دیٹس اندر سینیریو، اس میں اور انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، پیئرز ہوتے ہیں، کلاس گروپس ہوتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انڈیویجول ہیں اور پھر آپ کے پیئر ایک کیمرہ پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو دنیا بدل رہی ہے. میں نے کیونکہ اسکائپ پہ بھی اس کا سیشنز وغیرہ، جب زوم نہیں تھا اور میں ایز ہیڈ کام کر رہی تھی، تو اسکائپ پہ میں نے سیشنز کروائے. تو ایز سچ اسٹڈی پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا، لرننگ میں کوئی افیکٹ نہیں آتا. وہ رہتی ہے، اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ فزیکل انوائرمنٹ میں تو آپ کے علاقے کے بچے ہوں گے، آپ کے شہر کے بچے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ آن لائن پہ آ رہے ہو، تو اگر آپ ہماری ایوننگ کلاسز کو لے لیں ریحان اسکول کی، تو پوری دنیا سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. تو فرق آ گیا. اب جب وہ فرق آئے گا تو آٹومیٹیکلی لینگویجز، آٹومیٹیکلی ایکسپیرینسز، کلچرز، تو بہت سی چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی. تو پھر لرننگ تھوڑی سی بڑھ جائے گی میرے خیال میں. جی بالکل. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. جی، تو آپ کے خیال میں جو آج سے 10 سال پہلے کے اسٹوڈنٹس تھے اور جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان میں کوئی خاص چینج آیا ہے ٹیکنالوجی کے چینج ہونے سے، یا وہی کنسیپٹ ہیں بچوں کے، وہی سینیریو ہے، وہی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اچھا، بچوں میں چینج آیا ہے، یہی بات میں نے صبح بھی کی تھی. کیونکہ بینگ سیکشن ہیڈ، میری آبزرویشن یہ رہی ہے اسکول کے اندر بھی، باہر بھی، اپنے گھر میں بھی. میں نے ایون اپنے بھائی کے بچوں کو بھی بٹھایا، ان کو بھی میں نے ویکینڈس پہ کلاسز دیں، تھوڑا بہت جو مجھے آتا تھا میں نے ان کو سمجھایا، چیزیں دکھائیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت چینج ہے، چینج پازیٹیو ہے، اور بچے ہم سے آگے ہیں. جو بات میں نے پہلے کہی، میں اسی کو دوبارہ انڈورس کروں گی کہ جی بچوں میں کیپیسٹی ہے، ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. دے ڈو ہیو، وہ کر رہے ہیں، ان میں لرننگ کی کیپیسٹی بھی ہے، ان کو پتہ بھی ہے. دیکھیں جیسے گاڑی ہے، ڈرائیونگ 1980 میں بھی ڈرائیونگ ہو رہی تھی، اور 1970 میں بھی ڈرائیونگ ہو رہی تھی، 90s میں بھی ہو رہی تھی، سن 2000 میں بھی ہو رہی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے. گاڑیوں میں آپ نے بہت سی چینجز دیکھی ہوں گی. تو جب ایک گاڑی اس حد تک چینج ہو سکتی ہے کہ اب جو ہے وہ ٹیسلا آ گئی، اب الیکٹرک کارز وداؤٹ ڈرائیورز آ گئی، تو پھر آپ سوچیں نا کہ ٹیکنالوجی جو اے آئی کی ہے، اور جو یہ کمپیوٹر کی ہے، آئی ٹی کی ہے، اس کی کیا اسپیڈ ہے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو بچے اس سے اویئر ہیں، ہم اویئر نہیں ہیں. بچوں کو پتہ ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال میں اس میں ہمیں شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے. اور کیونکہ میں نے اپنے فادر کو دیکھا، ماشاء اللہ، وہ جب پی آئی اے میں تھے، تو اس ٹائم پہ وہ بتاتے ہیں کہ جی نیا نیا جب کمپیوٹر آیا تو روم کے برابر کے کمپیوٹرز بھی ہمیں دیے گئے کہ جی اس میں جا کے آپ نے کام کرنا ہے، انٹریز کرنی ہے. فیول فائنینس ڈپارٹمنٹ تھا ان کا، پی آئی اے کا، ہی واز مینیجر. تو بعد میں پھر وہ چھوٹے کمپیوٹرز آ گئے، وہ جو ڈاز اور وہ ڈارک والے جو ہوتے تھے، بلیک اینڈ وائٹ والے. پھر اس کے بعد پینٹیمس، آپ کو پتہ ہے ان کی سیریز آ گئی. تو ہمارے گھر میں پھر سب سے پہلے پینٹیم 4 آ گیا. تو بات ساری یہ ہے کہ بچے تو اویئر ہو جاتے ہیں، پیرنٹس کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور بجائے اس کے کہ بچے کو آپ موبائل دے دیں، لیپ ٹاپ دے دیں، اور اسے کہیں کہ جی لگے رہو، سیکھو گے خود ہی، آپ اس کو آبزرو. ریحان اسکول میں یہ کانسیپٹ بڑا خوبصورت ہے کہ وہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. جی بھی آ رہی ریحان ہے. اسکول کا میں بتا رہی تھی کہ یہ بڑا، جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ریحان اسکول کا یہ خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ پیرنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے. اور فیسیلیٹیٹر کا لفظ یوز کیا جاتا ہے کمپیئر ٹو ٹیچر، کہ ٹیچر تو صرف پڑھائے گا، دماغ میں ڈالے گا، فیسیلیٹیٹر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. فیسیلیٹیٹر کا لفظ ہی اسی لیے یوز کیا گیا کہ بچوں کو بہت سی چیزیں پتہ ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ہم اسسٹنٹ کے طور پہ بچوں کو بٹھاتے ہیں. تو کانسیپٹ یہی ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ان سے سیکھ لیں اور جان لیں. ہم پیچھے رہ چکے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو ہماری ایج کے لوگ ہیں، جو میری طرح کے ہیں یا مجھ سے تھوڑا آگے پیچھے چھوٹے بڑے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھیں، تو وہ بچوں سے سیکھیں. بچوں کو سب پتہ ہے، دے آر لرننگ، دے آر گروئنگ فاسٹ، ریپڈلی.
صحیح. آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. تو آپ ریحان اسکول کا اگلے 5 سالوں میں فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اسکوپ ہے. اور فیوچر کیا، ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح لوگ اپروچ کر رہے ہیں. میں پہلے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی، ابھی میری ریسنٹلی 1-2 مہینے ہی ہوئے ہیں کہ ڈیوٹیز تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں. بٹ آپ یقین کریں کہ صبح سے شام تک میرا موبائل وہ بجتا رہتا ہے فار ایڈمیشنس کیوریز. یہ مجھے مستقل کالز اور میسج آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس ابھی اس وقت بھی کم از کم 10 سے 15 میسیجز، حالانکہ میری ڈیوٹیز چینج ہو گئی ہیں، میرا نمبر وہاں سے ہٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی جہاں جہاں نمبر لوگوں کو مل رہا ہے، تو میں اگر نہیں بھی ہوں اس کا حصہ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایڈمیشنز والے ہیں ان کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہوں گے. تو اسکوپ آپ خود اندازہ لگا لیں. ہاں چیزیں چینج ہو رہی ہیں تیزی سے، تو لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرف اس کو سمجھیں. جیسے ابھی بھی پیرنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میری بچی، آج بھی مجھے ایک کوسچن کسی نے بھیجا ہوا تھا کہ میری بچی جی کلاس 5 میں ہے، تو اس کو ہم اگر آگے آپ کے اسکول میں ڈالتے ہیں تو پھر 6 کیا کریں گے؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا اٹس ناٹ اے ٹریڈیشنل اسکول. پھر آپ مائنڈ میک اپ کر کے آئیں، سوچ سمجھ کے اس طرف آئیں کہ آپ نے پھر اگر 6, 7, 8 ہی کرانی ہے تو پھر آپ اسی کانسیپٹ کو لے کے چلیں. اور ہمارے پاس 2 پلیٹ فارمز ہیں جس میں شارٹ ٹرم بھی ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکولنگ جاری رکھے تو آپ شارٹ ٹرم والا لے لیں، اس میں آپ کو 2 hours دینے پڑیں گے دن میں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو لانگ رن میں لے کے چلیں اور بچے کو جو لیڈر بنانے کا کانسیپٹ ہے، اور 20 سال میں اس کی جو ہے وہ ارننگ کیپیسٹی اتنی ہو جائے کہ وہ ایک گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آئے، اور بہت ساری اس کے ساتھ شرائط ہیں، وہ ایٹ لیسٹ 60,000 ابھی سے ارن کرنا شروع کرے. کافی ساری چیزیں ہیں اس میں. تو اس میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس پاتھ وے ہے. تو یہ پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچے کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور دونوں اپرچونیٹیز ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں. یس، ٹریڈیشنل سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس حوالے سے پھر پیرنٹس سوچ کے آگے آئیں ہمارے پاس. اور ریحان اسکول انشاءاللہ فلرش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. یہ ہماری اچیومنٹس ہی ہیں. آپ ماشاءاللہ دیکھ لیں، آج آپ انٹرویوز لے رہے ہیں. پچھلے ٹرم میں مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایز اے کوآرڈینیٹر ہمارے ساتھ کام کیا. آج آپ جی جی دیکھیں تو یہ چینجز آتی ہیں وقت کے ساتھ، بہتری ہے. صحیح. تو کبھی ایسا ہوا کہ پیرنٹس آئے ہوں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے اور ساتھ میں وہ خود بھی انرول ہو گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ جی جی بالکل. جی جی بالکل بالکل ہے ایسا ہے ہمارے پاس. ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں ہمارے پاس ایسے پیرنٹس ہیں، فادر بھی مدرس بھی، کہ جو خود انرول ہو جاتے ہیں، یا پہلے خود ہوتے ہیں اور پھر بچوں کو کر لیتے ہیں. دونوں طرح سے ہیں، اللہ کا شکر. صحیح. تو میرا ایک کویشچن یہ تھا کہ آپ کی جو بھی کلاسز ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگز یوٹیوب آپ کا جو چینل ہے اس پہ موجود ہوتی ہیں، تو پھر وہ انرول کیوں کرتے ہیں جو ٹیچرز ٹریننگ میں یا اس طرح سے؟ تو وہ تو ادھر سے وہ ویڈیوز دیکھ کے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو پھر بھی وہ انرول ہوتے ہیں ریحان اسکول کے ساتھ. تو اس کا کوئی اسپیشل کوئی مقصد ہوتا ہے یا کیا؟ مطلب یہ سائنس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ آپ ذرا مجھے بریفلی اگر بتا دیں. ہاں، سائنس اس کے پیچھے یہ ہے نا، دیکھیں ایک 1-to-1 آپ کو سروس دی جا رہی ہے. آپ کا ٹائم، میرا ٹائم، میرے ساتھ میرے جتنے کولیگز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، صرف وہی نہیں بلکہ پوری ایک ہماری ٹیم ہے جو اس میں کام کر رہی ہوتی ہے، دن رات ایک کرتی ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں. ایفرٹ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ لفظ، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایفرٹ ہے، وہ سروسز ہے. اب آپ اگر ایک ویڈیو دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کو فلی ایکوائر کر لیتے ہیں اور اس کی گریسپ ہو جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ، گو فار اٹ. ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، لیکن آپشن ہے، مینڈیٹری نہیں کرتے ہم. آپ آنا چاہتے ہیں
تو موسٹ ویلکم. لیکن وہ پھر ظاہر ہے چارج ہوں گے چیزیں, کیونکہ اس کے لیے تو پھر ایک بندہ ہے, ایک ٹیم ہے, وقت ہے, پلیٹ فارم ہے, بہت سارے پھر اور چیزیں ہیں. اور اگر آپ اس کو یوٹیوب سے یا فیس بک سے دیکھ کے سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں آلریڈی اتنا اسپارک ہے کہ آپ کنیکشنز بھی بلڈ کر لیں گے اور آپ گرو کر لیں گے, گو اہیڈ, بیسٹ وشز. وہ ہم کبھی اس کو روکیں گے نہیں. صحیح. تو یہ آپ کی کسی میٹنگ کے دوران یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ ہم نے سب کچھ جو ہے وہ اوپن ہی رکھا ہوا ہے یوٹیوب چینل پہ, تو اس کو ہم ایسا کریں کہ اس کو ہم پیڈ کریں, یا جو کوئی اگر یہ اس چینل تک ایکسیس لینا چاہتا ہے تو وہ کوئی پیمنٹ کرے, یا اس طرح کی کوئی کبھی ہوئی ہے ڈسکشن کہ سب کچھ آپ نے اوپن رکھا ہوا ہے, اور بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے جو ہیں وہ یہ ہڈن ہوتے ہیں یا اس کے چارجز ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کے چینل تک ایکسیس کرنی ہے؟ نہیں, چینل کے حوالے سے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم اس کو لائک مانیٹائز کریں یا اس پہ ہم چارجز لگائیں. ایسا تو کوئی ذکر ابھی تک کہیں کسی میٹنگ میں نہ کسی نے کیا, نہ کسی نے اس پہ کوئی بات, نہ سوال ہوا نہ جواب ہوا, کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. اور باقی جو پورٹلز ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہے, پورٹل کی فیس بھی ہے, اور اگر آپ اس میں ایکٹیو اسٹوڈنٹس لے آتے ہیں تو آپ کو فری مل جاتا ہے, اور اگر آپ ایکٹیو نہیں لے کے آتے, پرپز ہمارا جو پرپز ہے ادارے کا وہ مانیٹائزیشن سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اے آئی کا پرچار کرنا ہے. اردو میں کہتے ہیں نا کہ پھیلا دو اس جی جی کو, کہ بھائی پاکستان سے جو خواہ مخواہ کی غربت ہے جو سریان کہتے ہیں اس کو ختم کر دیں. دوسرا, کنیکشنز بلڈ کر دیں. کنیکشنز بلڈ ہوں گے تو پرابلمس ریزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نئی دنیا کا جو رول ہے نا وہ یہ ہے. ہم نے اس کو بہت دیر سے سیکھا ہے, تو دیر سے سیکھا ہے پر سیکھ لیا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اب جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پتا ہو, اور بہت سو کو پتا بھی ہے. میرے چھوٹے بھائی مجھ سے 10 سال چھوٹے ہیں, تو وہ بات ان کے منہ سے یہی نکلتی ہے کہ جی کنیکشنز بہت امپورٹنٹ ہے, کنیکشنز اچھے ہونے چاہیے, کنیکشنز ہی کام. اور کنیکشنز جو ہے نا وہ ڈیڈ کنیکشنز نہ ہو نا, وہ جی ایکٹیو جی کنیکشنز ہوں اور آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو ہم جب اپنے پاس بچے کو بلاتے ہیں یا ٹیچر ٹریننگ میں لے کے آتے ہیں تو ان کے پھر اسی طریقے سے ایکٹیو کنیکشنز ان کو دیے جائیں گے, ڈائریکشن دی جاتی ہے, ان کے ساتھ ایفرٹ کی جاتی ہے, ان کو پالش کیا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی اسکلز ہیں تو ان اسکلز کو مزید نکھارا جاتا ہے. تو پھر کہیں جا کے وہ آگے جو ٹائم پیریڈ لگے گا اسی سے پھر ان میں فرق بھی نظر آئے گا. آپ کو مزے کی ایک بات بتا دوں کہ آئی واز اے کیمرہ شائے پرسن. میں صحیح. ہمیشہ سے, مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق رہا, لیکن کیمرے کے پیچھے, کبھی کیمرے کے آگے آنے کا میں اے پی ایس میں تھی تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی تمہاری تصویریں کہاں ہیں. میں نے انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ ون کیا تو مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ نفیسہ بس تصویریں کھینچ کے ڈال دیں اور کس نے دیکھنا ہے کام. تو میں منہ دیکھتی تھی, میں کہتی تھی ایسے کیسے, تصویریں کھینچنے کا تو مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے تو تصویروں کا کبھی شوق رہا نہیں, کبھی کیمرے پہ آنے کا شوق رہا ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیں, اب میں بیٹھی ہوئی ہوں, اب مجھے چپ کرانا پڑ رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ لاسٹ میں کوئی میسج آپ دینا چاہیں ہماری آڈینس کے لیے؟ جی ضرور. آڈینس ہماری جہاں تک پیغام جائے ایک ہی پیغام ہے کہ بدلتی دنیا کے ساتھ تعلیم بدل رہی ہے, تعلیم کے رجحانات بدل رہے ہیں, اور وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم بھی خود کو بدلیں اور پازیٹیولی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ دنیا میں جو چینج آ رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, وہ ہم نے قبول کرنا ہے, ہم نے موو آن کرنا ہے. ہم اسٹک نہ رہیں کہ جی نہیں ہم کتاب سے ہی سیکھیں گے. سیکھیں, آپ کو منع کوئی نہیں کر رہا, کتاب اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوگی, لیکن جو علم آپ کے پاس خود چل کے آ رہا ہے اسے منع نہ کریں, اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں, اس کو بھی سنیں, سمجھیں. پازیٹیو یوزیج آف سوشل میڈیا بچوں کو بھی سکھائیں, مائیں, ٹیچرز, بچے, پیرنٹس, دادا دادی, نانا نانی, سب کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح ڈرائیونگ سکھاتے ہیں بچوں کو, جس طرح کوکنگ سکھاتے ہیں, اسکلز ہیں یہ ساری, یہ آگے آنے والے دور کی اسکلز ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آئی ٹی اسکلز, یہ ساری بہت ضروری ہیں, اور ابھی بھی لوگ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے, اویئرنیس ہے, اور اگر نہیں ہے کہیں پہ وہاں اس کو جتنا ہو سکے آگے پھیلائیں. یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ.
Thank you so much, Ms. Nafisa Waheed Himmatwali, for sharing your wisdom, your experiences, and your forward thinking perspective with us today. Your journey reminds us that true leadership is about adaptability, compassion, and the willingness to embrace change with an open heart and a learning mind. Thank you so much again. Thanks to you.